अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं बागबानपुरा के इलाका में, एक ऐसे घर के अंदर जहां पर एक बड़ी दर्दनाक कहानी जो है वो ख़ातून की ज़बानी सुनेंगे। ताहाल मैं अपने नाजरीन को जो प्रोग्राम रोज़ नामचा देख रहे हैं उनको बताता चलूँ कि ख़ातून एक बच्ची की वालदा है। ख़ास कर देखा जाए तो छोटी बच्ची जब पैदा हुई तो उनको मालूम हुआ, जब ये दफ्तर जाते हैं अपनी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो वहाँ जाके मालूम होता है कि इनके शोहर ने इनको 2 साल पहले ही डिवोर्स दे दी है। तमाम हाल क्या है, अहवाल क्या है, तमाम चीज़ें अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ख़ातून की जानिब चलते हैं जिनकी ये शादी हुई, बच्ची पैदा हुई और उनके खामन क्या काम करते थे। आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? फ़िरोज़ा। मिस फ़िरोज़ा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कौन से सन, कौन सी तारीख को हुई थी? मेरी शादी 2017 को हुई थी, 23 फरवरी को। आप उस वक़्त कहाँ रिहाइश पजीर थी? मैं इधर दरोगावाला में, और मेरे ससुराल वाले मेरे जो साबका शौहर थे वो घास मंडी बाज़ार। अभी आप उनको साबका शौहर का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे 2019 में तलाक दे के और मेरे साथ रहते रहे हैं और मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था। और मेरे साथ रहने के बाद 2022 में मेरे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई, और जब मैं नादरा में उसका बे फॉर्म बनवाने के लिए गई तो मुझे वहाँ पे पता चला कि उन्होंने मुझे 2019 से डिवोर्स दिया हुआ है। और जब मैंने नादरा वालों से उसकी कॉपी मांगी तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं दे सकते, आप यूसी से पता करें। बाद में मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप तो मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी हम गुजार रहे थे, कोई मसला ही नहीं था, तो ये वहाँ पे ये शो हुआ है। तो उन्होंने मुझे बहुत संगीन नताइज की धमकियाँ दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी हरकत से मालूम हो जाता है कि इसके रिलेशनशिप्स कहीं और भी हैं। आया कि आपकी मौजूदगी में जब आपके शौहर आपके साथ रहते थे उस वक़्त किसी लड़की का उसे कोई फ़ोन आता था जिसके साथ उसने कोई शादी की हो? उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका मैंने 1-2 दफ़ा मैसेज देखे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ये बस ऐसे ही नॉर्मल उसने किए थे। आपके साथ उन्होंने लव मैरिज शादी की? जी, मेरे साथ लव मैरिज शादी। लव मैरिज शादी करने के बाद फिर उनको एक्स गर्लफ्रेंड रखने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई थी? ये मुझे नहीं पता क्यों हुई थी, लेकिन जब वहाँ पे मैं उनके साथ रहती थी वो मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के पाकिस्तान इन दिनों में आए थे जिन दिनों ने उन्होंने मुझे डिवोर्स दी हुई थी। 2019 में, 20 में वो पाकिस्तान का चक्कर लगाते रहे हैं। जिस तरह से 2017 की आपने बात की कि 2017 में मेरी शादी हुई थी, वो भाई साहब का नाम क्या था, काम क्या करते थे? उनका नाम उस्मान कामरान है। वो घास मंडी बाज़ार के रहने वाले हैं और वो दुबई में जॉब करते थे। पहले वो जॉब करते थे अजमान में एज अ सेल्स का और कैशियर का। बाद में उन्होंने जॉब चेंज करके दुबई ट्रांसफ़र हो गए और दुबई में अब वो दुबई एयरपोर्ट पे जॉब करती है, डनाटा में। फ़िरोज़ा, जब आपकी शादी हुई थी, जब आपकी बारात धूमधाम से आई, आपकी रुखसती हुई, फिर उसके बाद आपके साथ नाज़रीन देखा जाए तो जिस तरह से खामन जो होता है वो बाकायदा तौर पर बीवी का जो है वो सर का ताज होता है, मिजाजी खुदा होता है। जब उसका निकाह पढ़ाया जाता है तो बाकायदा जो उसमें कस्में और वादे जो है वो किए जाते हैं। ख़ासकर अगर देखा जाए तो उस्मान ने जब आपके साथ शादी की थी तो साथ जीने मरने की कस्में भी खाई होंगी और आपको इस बात का इल्म तक नहीं था कि उस्मान ने आपको तलाक दे दी है। जब आप दफ्तर जाती हैं नादरा के, वहाँ से जाके आपको मालूम होता है कि आपको तो 2 साल पहले डिवोर्स दे चुका है। उस वक़्त भी उस्मान आपके साथ रह रहे थे? जी बिल्कुल, राब्ते में थे और घर चक्कर भी लगाते थे। मैं अपनी वालदा की तरफ थी क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उस दौरान भी ये आए थे 2-3 बार घर पे चक्कर भी इन्होंने लगाया था और कंटिन्यू बात तो होती रहती थी हमारी व्हाट्सएप। अगर देखा जाए तो उस जो तीसरी शादी की गई है उसके हवाले से आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन अमूमन जब घरों में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें फिर खामन जो है वो तीसरी दूसरी शादी का जो इंतखाब करता है। आपके घर में कोई लड़ाइयाँ रहती थी? नहीं, हमारे घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी फैमिली बिल्कुल एग्री थी, बस उनकी फैमिली को प्रॉब्लम थी। उनकी फैमिली अक्सर उनको कहती थी कि नहीं, हमने शादी और करनी है, इसे तुम छोड़ दो, ये अच्छी नहीं है। इस तरह की बातें उसकी वालदा नुसरत कामरान करती थी। फ़िरोज़ा, जहाँ पे बच्चे पैदा ना हों, जहाँ पे औलाद की नेमत ना हो, तो वहाँ पर ऐसे फैमिली के अंदर जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं। अच्छा, तो फ़िरोज़ा, यहाँ पर देखा जाए तो अमूमन घरों में लड़ाइयाँ इस बात से होती हैं कि यहाँ पर जी बच्चों की पैदाइश नहीं है, सास बड़ा गुस्सा करती है, ससुर जो है वो बड़ा परेशान कर रहे हैं, नंदें जेठानियाँ देवरानियाँ
اور دیگر خاندان کے لوگ جو ہوتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے وہ تانے دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں کوئی بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی، ہمیں بچوں کی ضرورت ہے، گھر کا وارث چاہیے. آپ کے تو ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، بچی آپ نے پیدا کی ہے، پھر یہ لڑائی کی بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی میری بچی یہ تیسری بچی ہے. پہلی میری بیٹی ہوئی تھی 2018 میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی. بعد میں 2020 میں تھی تو میرا مس کیریج ہو گیا، اور ابھی 2022 میں یہ بچی ہے. بچوں کی وجہ سے کوئی معاملات نہیں تھے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے. مجھے نہیں پتا وہ پاکستان آتے تھے، میں ان کے ساتھ دبئی میں قیام کرتی تھی، رہتی تھی. وہ پاکستان مجھے وہاں پہ چھوڑ کے آتے تھے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کا سانس کا پرابلم ہے، میں تھوڑے دنوں کے لیے جا رہا ہوں. اور 2-3 بار ایسا ہوا کہ وہ 12 دن کے لیے 15 دن کے لیے آئے ہیں. اسی دوران میرے خیال سے یہ معاملہ کر کے گئے ہیں، لیکن مجھے کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا. نہ مجھے کوئی نوٹس ملا طلاق کا، نہ مجھے کوئی فون آیا، نہ میرے گھر والوں میں میری فیملی کو کوئی نوٹس یا UC سے کوئی کال وغیرہ آئی. آپ کے گھر والوں نے اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہمارا گناہ ہماری جھولی میں ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری بچی کو طلاق کیوں دی جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ عموماً ہوتا ہے کہ جو گھروں کے بڑے ہوتے ہیں، خاص کر لڑکی والے، وہ لڑکے والوں کے گھر جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا گناہ ہماری جھولی میں ڈالیں، ہمیں کیوں اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے، طلاق کیوں دی گئی. اس کی کوئی وجہ سامنے آئی ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکے؟ میری امی بھائی گئی تھی ان کی طرف نا، تو میری امی نے جا کے ان کی والدہ سے بات کی تھی کہ اس طرح وہ جب میاں بیوی صحیح ہے تو آپ ان کو سمجھائیں اپنے بیٹے کو. میری بیٹی ہے، چلو لو میرج ہر بندہ کرتا ہے. ان کو پرابلم تھی کہ ہم نے لو میرج کی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا. لو میرج فیروزہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. لو میرج کا مقصد یہ ہے کہ پہلے انسان کی دوستی ہوتی ہے، پھر وہ شادی میں تبدیل ہو جاتی ہے. لڑکی اور لڑکے کا جو ذہن ملا ہوتا ہے، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. گھر والے اس بات کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے لو میرج کی ہے؟ پاکستان میں ہزاروں بلکہ لاکھوں دنیا لو میرج کر کے اپنی بڑی خوشحال خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، لو میرج میں ان کو بیسیکلی جانتی نہیں تھی. ان کی بہن نے میری ان کے ساتھ بات کروائی تھی. ان کی بہن جو ہے ثنا کامران، وہ میری بہت اچھی دوست تھی پہلے، تو ان کی وجہ سے یہ لو میرج کا سسٹم شروع ہوا تھا. تو اس نے کہا تھا، اس کی بہن بھی ملوث تھی بیچ میں، کہ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھائی بہت اچھے ہیں تو تمہیں بہت خوش رکھے گا. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا آپس میں سب نے چکر چلایا ہے، اور مجھے تو تب ہی پتہ چلا جب میں اپنی بچی کا بے فارم کے لیے نادرا کے دفتر گئی ہوں. اس وقت تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی؟ ہوتا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے عموماً گھروں میں ہوتے ہیں، جہاں میاں بیوی رہتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کی چونچ تو لڑتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ نہیں لے کے آئے، یا بیوی کہتی ہے یا خامند کہتا ہے کہ میری یہ ڈیمانڈ تھی تم نے پوری نہیں کی. جب تک آپ نادرا کے آفس نہیں گئیں وہاں اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے؟ مجھے کسی قسم کا شک بھی نہیں ہوا. لڑائی جھگڑے اس قسم کے نہیں ہوتے تھے، بس چھوٹے موٹے نارملی کہ جو ایسے ہوا کہ رات تک صلح ہو جاتی تھی، کوئی گھر کے یعنی کہ چھوٹے موٹے. کبھی گھر میں لڑائیاں ہوتی؟ جی، ایسا کبھی کوئی میجر ایشو نہیں ہوا. لیکن واللہ علم مجھے نہیں پتا. میں اچھا بھلا اس نے مجھے 12 سپٹمبر کو میں پاکستان آئی ہوں 2022 میں. اس نے مجھے ٹکٹ کروا کے دیا ہے، مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے گیا ہے، کھانا ایک ساتھ کھایا ہم نے. بعد میں جب پاکستان پہنچی ہوں سب سے پہلے اس کی کال آئی ہے، خیر خیریت سے پہنچ گئی ہو. یہاں پہ میں آ کے رہتی رہی ہوں، ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، چیک اپ کروایا ہے، بچے کی ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے، HP اپنی صحیح رکھو، کھانا کھاؤ، یہ چیزیں کھاؤ، سب کچھ ٹھیک تھا. اور بچہ پیدا ہونے سے 15 دن پہلے اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور میرے پہ الزام تراشی شروع کر دی. تمہیں یہ ہے، تمہارا یہ ہے، مجھے فلانے نے یہ کہا ہے، مجھے فلاں نے یہ کہا ہے، اس طرح کی باتیں. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اسٹریس نہیں لینا. تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمت دے رہے ہیں. نہیں بیٹی ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے. میں نے کہا آپ کو بیٹا چاہیے؟ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم 10 بچے بھی پیدا کر لو گی تو مجھے باندھ لو گی. اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا. ڈلیوری سی سیکشن ہوا میرا، ڈلیوری کے 8 دن بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. آپ بطور بیوی، بطور بچی کی ماں یہ بات سمجھتی ہیں کہ یہ بچی کی پیدائش کے حوالے سے اس کا موڈ خراب ہوا؟ کیونکہ بیٹی تو میں سمجھتا ہوں ناظرین اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس گھر میں ہو اس گھر میں جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بچیاں جو ہے وہ پیدا کرتا ہوں، اس کے علاوہ ان کو بچیاں عطا کرتا ہوں. لوگوں کے گھروں میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ میرے لیے باعث فخر ہوتی ہے، باعث خوشی ہوتی ہے. بچیاں پیدا ہونا گھروں میں بڑی خوشی کی بات ہے. آپ بطور عثمان کی بیوی اور بچی کی ماں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ بچی کی وجہ سے یہ سارا آپ کے گھر میں فساد شروع ہے؟
بھائی انہوں نے لاسٹ ٹائم پہ مجھے یہ بات بولی ہے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا ڈاکٹر نے بولا ہے کڑی ہونی ہے کڑی ہے گی ہے تو ایڈا خوش جڑا ہوئی پھر کڑی تیرے کو کی مانگ دی جو کڑی ہونی ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میں اسے کہتی تھی چلو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی رحمت دے رہے ہیں تو نہیں ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہے ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا تو میڈیسن انہوں نے مجھے میڈیسن کھانے پہ بھی مجبور کیا تھا لیکن میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ایسا کام کچھ نہ کرنا. جو دنیا میں آ رہا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا, جو دنیا میں آ رہا ہے اس کو قتل نہیں کرنا. اس نے بڑی کوشش کی آپ کو دوائیاں دینے کی کہ یہ جو اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دنیا پہ نہ آئیں, لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے اس بچے کی پیدائش اس بچے کی آنکھ اس دنیا میں کھلنی چاہیے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے اور یہ بچہ بھی میرے گھر والوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج یہ دنیا پہ ہے. اس نے تو مجھے بہت کوشش کی, مجھے مارنے تک گیا, سب کچھ کیا, میڈیسن کھلانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ وہاں جب میں اس کے ساتھ رہتی تھی اس نے گھر میں پانی لانا بھی بند کر دیا تھا. کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کہاں سے پانی لے کے آؤں تمہارے لیے. لاسٹ میں جب میں پریگننٹ ہوئی ہوں تو اس کے آہستہ آہستہ رنگ سامنے آنا شروع ہوئے. پہلے کسی قسم کا کوئی ہمارا جھگڑا نہیں تھا. اگر فیروزہ کا خامند میرا پروگرام روز نامچہ دیکھ رہا ہے تو میں بڑی کلیئر بڑی کٹ بات بتا دوں, آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے سب سے بڑی بات ہے, اور دوسرا مردوں کی نسبت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام بھی کر رہی ہیں. آج وہ لڑکیاں بھی موجود ہیں جو کہ پائلٹ بھی ہیں, آج وہ لڑکیاں بھی موجود ہیں جو انجینئرنگ کر رہی ہیں, اور آج وہ لڑکیاں بھی موجود ہیں جو کہ سائنس دان بنی ہوئی ہیں. لڑکیوں کا جو قد ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ نیچے دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی زحمت ہوتی ہیں, لڑکے جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو یہ اللہ کی رحمت ہے. جس طرح سے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب میں بیٹیاں عطا کرتا ہوں. تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر جو ہے وہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ڈال لیتے ہیں. جس طرح سے آپ کے گھر میں بھی یہی اندیشہ پیدا ہوا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے خامند ناراض ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ کو طلاق دے دی. بھائی جب کی بچی پیدا ہوئی ہے تب سے انہوں نے مجھے کوئی خرچہ نہیں دیا ہے. میں وہاں پہ خود جاب کرتی تھی اور اپنی وہاں پہ بچی کی ٹیک کیئر کرتی رہی ہوں, ڈاکٹر پہ چیک اپ وغیرہ کرواتی رہی ہوں. جب سے بچی پیدا ہونے والی ہوئی ہے پچھلے رمضان میں پتہ چلا ہے کہ پریگننٹ ہوں, اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا کوئی چیز, یعنی کہ میں ایون کوئی ایک میڈیسن بھی لانی ہوتی تھی تو میں اپنے پیسوں سے لاتی تھی. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کروانے کے بعد بخوشی آپ نے اپنے خاوند کو واٹس اپ کی کہ میں ماں بننے والی ہوں آپ باپ بننے والے ہیں. اس کے بعد عثمان صاحب کا موڈ خراب ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کے. میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی جب ہم نے پتہ چلا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں, ہم نے چیک کیا تھا تو ان کا ایک دوست آیا ہوا تھا سیالکوٹ چھٹی کے لیے, تو انہوں نے اس کو فون کر دیا تھا کہ تم نا ایسا کرو کہ میڈیسن لیتے ہو کیونکہ دبئی میں ایسی میڈیسن نہیں ملتی ہیں. تو انہوں نے یہاں سے میڈیسن TCS کروا کے قتل میڈیسن جی وہی والی, تو انہوں نے یہاں سے میڈیسن TCS کروا کے سیالکوٹ بھیجی اور سیالکوٹ سے وہ لڑکا میڈیسن لے کے دبئی پہنچا. تو انہوں نے بہت کہا کہ یہ کھا لو ابھی تمہارا فیوچر خراب ہو جائے گا, تمہاری نئی نئی نوکری لگی ہے, میں جاب کرنا سٹارٹ ہوئی تھی, تمہاری نئی نئی جاب ہے کچھ بنا لو 4 پیسے جوڑ لو. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے, کوئی بات نہیں, ہر بندہ اپنا نصیب مقدر لے کے آتا ہے. لیکن وہ کسی بات پہ ایگری نہیں تھے میرے ساتھ. ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے فوری بعد ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو, چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے. لیکن آپ کے اس سے پہلے بھی کوئی بچے تھے؟ میری ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بعد میں 2020 میں پریگننٹ ہوئی تھی, پھر بیمار ہو گئی تھی, ابھی یہ تیسری بچی ہے. یعنی کہ آپ کے جو اس دفعہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے گھر میں خوشحالی تو اسی کی وجہ سے آئی نا, ایک قسم کا یہ آپ کا پہلا ہی بچہ ہے نا جو اس دنیا پہ آیا ہے. جی یہ میرا پہلا بیٹی. اس کے بعد پھر جب سیالکوٹ سے میڈیسن منگوائی گئی تو وہاں بھی آپ کو مجبور کیا گیا دبئی میں میڈیسن کھانے کے لیے؟ ہاں جی مجبور کیا گیا تھا میڈیسن کھانے کے لیے, لیکن وہاں پہ میری ایک دوست تھی انڈیا کی, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور یہ کام نہ کرنا, یہ کام بالکل نہ کرنا, حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے. جی حالانکہ وہ ہندو تھی, مذہب اس کا ہندو تھا, لیکن اس نے مجھے یہ مسلمان ہو کے ہندو بنا ہوا. جی بالکل. تو اس لیے اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اگر زیادہ اس نے مجھے مارنا پیٹنا, گھر میں کھانا پینا بھی کم کر دیا. کہتا میرے حالات ہی نہیں ہیں, کہ یعنی کہ کسی ہر قسم کا زور لگایا کہ یہ بچہ کسی طرح ختم ہو جائے. روزہ باہر کے ملک میں وہ نوکری کر رہا ہے, لوگ تو پاکستان میں جھگیوں میں رہ کے جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں, اپنے بال بچوں کو پال رہے ہیں, اپنا کھانا پینا بڑا اچھا رکھا ہوا ہے.
وہ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے بھی کہتا ہے جی میرے حالات نہیں ہیں. آخرکار یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ یہ کیوں نہیں بچہ پیدا کرنا چاہتا تھا؟ کیوں نہیں آپ کی گود ہری بھری دیکھنا چاہتا تھا؟ کیوں یہ 2 لوگوں کے پیچھے لگ گیا؟ کیوں اس نے اپنا گھر خراب کر دیا؟ سب سے بڑی بات بھائی یہ ہے کہ اس نے 2019 میں ڈیورس دے کے یہ میرے ساتھ رہتا رہا اور مجھے لا علم رکھا، اور مجھے ہر بات پہ یہی امید دلاتا رہا انشاءاللہ ہمارا گھر ہم بنا لیں پہلے پاکستان میں، پھر ہم بچے بھی پیدا کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، تمہاری پسند کا گھر بنواؤں گا، سب کچھ کروں گا. یہی باتیں میرے ساتھ کرتا رہا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. سبز باغ دکھائیں آپ کو، بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے وعدے کیے آپ کے ساتھ کہ ہماری ایک فیملی ہوگی، ہمارا ایک کنبہ ہوگا، بچوں کو پڑھائیں گے، بچے کا یہ نام رکھیں گے، بچی کا یہ نام رکھیں گے. اس طرح کے آپ کو بڑے سہانے خواب دکھا کر، اور آپ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے، لا علم تھی کہ اس نے تو آپ کو 2 سال پہلے کی طلاق دے دی ہے. جی بالکل بھائی میں لا علم ہوں اس چیز کا. میں آپ جہاں بھی کہتے ہو میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں بالکل لا علم ہوں. مجھے کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں تو ہنسی خوشی ڈیلیوری کے لیے پاکستان آئی تھی کہ میں نے ڈیلیوری کے بعد میں اپنے بچے لے کے تو ویزا بھیجے گا تو ہم دونوں چلے جائیں گے. اب آپ کی جو بچی ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کی عمر کیا ہے؟ میری بچی ماشاءاللہ 4 ماہ کی ہو گئی ہے. 2 دن بعد اس نے 4 ماہ کی ہو جانا ہے، اور اس کا نام نور عثمان رکھا ہے میں نے. نور عثمان. نور عثمان ابھی آپ کے پاس ہی رہتی ہیں یا آپ کی امی کے پاس رہتی ہیں؟ جی میرے پاس ہی، اور میں اپنی امی کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں ابھی. اپنی امی کے ساتھ ہی آپ رہ رہی ہیں نور عثمان کو لے کر. اور عثمان صاحب کی جانب سے کوئی خرچہ، کوئی ٹیلی فون رابطہ، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دعویٰ کر سکے کہ میں نور کا والد ہوں؟ نہیں، وہ کہتا اس بچے کے ساتھ تم نے زیادتی خود کی ہے. میں تمہیں کہتا تھا ابھی یہ کام نہ کرو، لیکن تمہیں شوق تھا بچے پیدا کرنے تھا. اب بھگتو. جب کوئی پوچھے گا اس کا باپ کون ہے پھر اسے بتانا جا کے کہ کون ہے اس کا باپ. نہیں، اس کا باپ تو ہے، اس کا نکاح نامہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ اس کا باپ ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. باقاعدہ طور پر عثمان اس کا باپ ہے. آپ کے پاس اس کا نکاح نامہ موجود ہے، ہر چیز. کوئی بچہ لاوارث تو نہیں ہے. اس کی نانی بھی گھر پہ موجود ہے، اس کی ماں بھی جو ہے وہ گھر پہ موجود ہیں، اس کے رشتہ داران بھی گھر پہ موجود ہیں. پھر اس بچی کو وہ غلط کس طرح سے قرار دے سکتا ہے؟ وہ اس بات سے انکاری ہے کہ بچی میری نہیں ہے. وہ یہی بات کہتا ہے کہ یہ بچی میری نہیں ہے، اور کہتا ہے اگر تم بھاگو گی پولیس کے چکروں میں تو پاکستان کا کون سا قانون ہے جہاں پہ انصاف مل جاتا ہے؟ تم لگا لو چکر، کر لو، بھاگ لو، خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا جب ذلیل ہو کے بیٹھ جاؤ گی. ابھی عثمان کون سے ملک میں جو ہے وہ جاب کر رہا ہے؟ ابھی دبئی ایئرپورٹ پہ وہ ڈناٹا میں جاب کرتا ہے. ڈناٹا کمپنی ہے، اس میں جاب کرتا ہے دبئی ایئرپورٹ. یعنی کہ بچی کی پیدائش پہ آپ کو پتہ چلا کہ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، پھر جو 2-3 سال گزرے وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی رہ رہا تھا؟ جی بالکل. میں لا علم تھی، لیکن اسے پتہ تھا تو وہ کیوں رہ رہا تھا میرے ساتھ. جب اس نے ناظرین طلاق دے دی تھی تو طلاق کے دوران پھر اس کا گھر میں آنا بھی نہیں بنتا تھا. اگر ان کے گھر میں کوئی کلیش تھا، کوئی مسئلہ مسائل تھا، کوئی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی تھی تو باقاعدہ طور پر ان کو بتاتے کہ آپ کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے یا یہ سارے معاملات ہیں. گھروں میں جس طرح سے میں نے بتایا کہ لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میاں بیوی میں مشکلاتیں بھی آتی ہیں، خوشحالیاں بھی آتی ہیں، لیکن عثمان نے تو اس بات سے بالکل ہی انکار کر دیا کہ یہ بچی میری نہیں ہے. باقاعدہ طور پر سائنس نے بڑی ترقی کی ہوئی ہے. اگر کسی چیز کا شک و شبہات ہے اس کا DNA ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا شک و شبہات ہے تو سامنے آ کر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس نے 2019 میں اس کو ڈیورس دے دی تھی فیروزہ کو، تو پھر اس کو بڑا واضح بتاتا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دیا، میں نے آپ کے پاس نہیں آنا. اس کے باوجود بھی 2023 تک اس کے ساتھ ملتا جلتا رہا، اس کے گھر آتا رہا، اس کی والدہ کے گھر آتا رہا ہے. اور بچی کے حوالے سے جب بات سامنے آئی ہے تو بچی کو وہ جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ میری اولاد ہی نہیں ہے. ابھی اس کے خلاف آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ اس کے خلاف میں نے رپورٹ دی ہوئی ہے تھانہ بھگوان پورہ میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ابھی تک میرے ساتھ کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا. وہ کوئی کہہ رہے ہیں کر دیتے ہیں، بات ہی نہیں سن رہے ہیں پولیس والے. جب آپ تھانے گئی تھی پہلے دن کس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ASI طاہر کے ساتھ. ASI طاہر کے نام درخواست مارک کی گئی؟ جی مارک تھی. پھر اس کے بعد پولیس کی جانب سے کیا آپ کو ٹال مٹول کیا گیا؟ ASI طاہر کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھے بولا کہ آپ مجھے نا اپنے شوہر کا نمبر دیں، عثمان کامران کا. میں نے کہا بھائی وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو دبئی میں ہے. کہتا میں نے آپ کے پاس کوئی اس کا واٹس اپ نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کا پاکستان کا نمبر ہے، اس پہ واٹس اپ ہے. کہتا چلے آپ مجھے دیں. اس کے بعد میں نے اسے کہتا میں واٹس اپ پہ اس سے رابطہ کرتا ہوں. اس نے رابطہ کیا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. میں دیکھتی رہی ہوں کہ آن لائن دونوں رہے ہیں.
ASI ٹیلی فون پہ گپے شپے مارتے رہے یا میسیجز کرتے رہے؟ میں واٹس ایپ پہ آن لائن شو ہو رہے تھے، وہ بھی ASI بھی اور میرے شوہر عثمان آپ نے اپنے موبائل سے چیک کیا جی میں نے اپنے موبائل سے چیک کیا. یا آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں میرے پاس نہیں، موبائل سے چیک کیا. اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے فون کیا کہ تم نے جتنی درخواستیں میرے خلاف دینی ہے تم دے لو، جہاں جانا ہے بھاگ جاؤ، کوئی یہاں پہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے. تو میں جب یہاں سے درموں میں پیسے بھیجے نا تو تمہاری ویسے ہی بھاگ ہو جانی ہے، دور ہو جانی، ختم ہو جانا سب کچھ، تو بہتر یہی ہے کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ، چپ. آپ سمجھتی ہیں کہ پولیس کو جو ہے وہ آپ کے خاوند کی جانب سے درہموں کا لالچ دے دیا گیا ہے کہ میں آپ کو پیسے بھیجوں گا اور پیسے دینے کے بعد پولیس میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ آپ کو کتنے فیصد یقین ہے، اعتبار ہے کہ باغبان پورہ پولیس آپ کا ساتھ دے گی؟ جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ پیسے بھیج سکتا ہے، ابھی تک انہوں نے، میں نے طاہر سے پوچھا کہ آپ نے میرا مقدمہ درج کر دی ہے، FIR ہو گئی ہے بھائی؟ تو اس نے بولا بی بی پہلے ہم خود تو تفتیش کر لیں پھر FIR بھی کروا لیتے ہیں. تو مجھے یہ پولیس جو ہے ٹال مٹول کر رہی ہے، گھما رہی ہے، تو کچھ بتا نہیں رہی ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہی. آپ کو متعلقہ جو SHO یہاں پر تعینات ہیں ان کے سامنے بٹھایا گیا، جو DSP یہاں پر ہیں ان کے سامنے بٹھایا گیا، طاہر نے آپ کی کسی سینئر پولیس افسر کے ساتھ ملاقات کروائی ہے یا خود دھرموں کے چکر میں اس درخواست کو گول مول کرنا چاہتا ہے؟ کسی کے سامنے مجھے نہیں بٹھایا، کسی سے میری بات نہیں کروائی، کچھ بھی نہیں کروایا، صرف طاہر نے مجھے خود ہی کال کی تھی اور خود ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ مل گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے خاوند کے ساتھ ساز باز ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ درموں کی پٹی آ گئی ہے. خاص کر دیکھا جائے تو جس طرح سے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے باقاعدہ طور پر پورے صوبے کے RPO DPO CPO CCPO یہاں تک کہ SHOs کو کہا گیا ہے کوئی بھی سائل یا سائلین جو ہے وہ تھانہ میں آئے تو پہلے سلام پھر کلام کے بعد ان کو پانی پلایا جائے، پھر اس کی جو اپلیکیشن تھی اس کو باقاعدہ طور پر ٹیگ لگا کے اس کا مقدمہ درج کیا جائے گا. اگر مقدمہ قابل اخراج ہے تو اس کو خارج کر دیا جائے، اگر وہ چلان ہونے کے قابل ہے تو اس بندے کو گرفتار کر کے باقاعدہ طور پر چلان کیا جائے گا. لیکن پولیس کی جانب سے آج بھی 20 سال 30 سال پہلے کا وہی رویہ جو لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے کہ تھانہ میں خاتون آئی اور خاتون نے جو اپنی اپلیکیشن دی تو تھانے دار کی جانب سے صاحب بہادر نے کہا کہ میں پہلے خود تو تفتیش کر لوں، کیونکہ بہت سارے طاہر ASI جیسے ایسے ASI جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے صوبے پنجاب میں، بلکہ دوسرے ضلع میں بھی موجود ہیں جو خود کو ہی تھانے دار سمجھتے ہیں، خود کو ہی جو ہے وہ جج سمجھتے ہیں اور خود ہی سارے فیصلے کرتے ہیں. اندراج مقدمہ کے حوالے سے IG پنجاب کے احکامات کو جو ہے وہ کھلا ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. تھانے دار کو چاہیے تھا باقاعدہ پولیس کارروائی درخواست کے پیچھے لکھ کے اس کے خلاف مقدمہ درج کرتے اور باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو بتاتے کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور دوسرے ممالک کی ایمبیسی سے یا وہاں کی جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں، جس طرح سے IG پنجاب نے روزانہ کی بنیاد پر اشتہاری ملزمان کے لیے جو ہے وہ ریڈ بک بنائی ہے، بلیک بک بنائی ہے، اور اس کے علاوہ FIA کے ساتھ ساتھ دیگر ایجنسیز کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ گرفتار کر کے پاکستان لایا جاتا اور پاکستان لانے کے بعد اس کو کیفر کردار جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جاتا. IG پنجاب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سائل اگر تھانے میں آتا ہے تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ فی الفور درج کیا جائے. لیکن اس خاتون کا قصور کیا ہے؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس خاتون کا قصور کیا ہے کہ وہ تھانے دار کی بات نہیں مان رہی؟ اس خاتون کا قصور کیا ہے کہ تھانے دار کو یہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کے نہیں دے سکتی؟ جس طرح سے اس کے ساتھ 2 سال زیادتی ہوتی رہی ہے، وہ خاوند اس کا طلاق دینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہتا رہا، اور جب یہ خوبصورت بچی کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے بعد اس نے تمام رابطے منقطع کر دیے، یہاں تک کہ اس کو بلاک کر دیا، فیس بک پہ بھی بلاک کر دیا، اس کو واٹس ایپ پہ بھی، اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. سب سے بڑی بات کی وجوہات یہی جو ہے وہ بظاہر ہو رہی ہے کہ شاید کچھ لوگ بچیاں پسند نہیں کرتے، بچوں کو پسند کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ بڑی انٹیلیجنس ہے اور یہاں تک کہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں. آج مجھے یہ بتائیں کہ تھانے دار کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ آپ کی درخواست باقاعدہ طور پر یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جو آپ نے تھانہ باغبان پورہ میں دے رکھی ہے، اور اس کا تفتیشی بھی جو ہے وہ طاہر مسعود ASI ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ اپلیکیشن بھی آپ کی جانب سے دی گئی ہے کہ میں نادرہ کے آفس جاتی ہوں تو وہاں جا کے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تو طلاق دے دی گئی ہے. ایک ماں ہونے کے ناطے جب آپ اپنی بچی کی پرچی بنوانے کے لیے جا رہے تھے تو اس خوشی میں جب آپ نے پرچی بنوانے کی کوشش کی اور وہاں پہ آپ کو طلاق کا ایک بڑا جھٹکا لگا، بڑا دھچکا لگا کہ میں تو باخوشی اپنی بچی کی یہاں پر
जो है पैदाइशी पर्ची बनाने के लिए आई हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरी बच्ची जो है वो अब उसके सर पे बाप नहीं है, उसने तो मुझे तलाक दे दिया है। वहाँ फिर पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भाई वो जो मरहला था ना वो बहुत दर्दनाक था, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि उस वक़्त क्या क्या मेरे दिल पे गुजरी थी, ये मुझे ही पता है बस। वो मरहला जो था ना वो बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के हंसी खुशी आई थी उसके साथ यहाँ पे कि मेरी बच्ची पैदा हुई है, लेकिन वो जो चीज़ थी ना उसने बिल्कुल नहीं सोची है कि मैंने कितना बड़ा क्या कर दिया। चलो मेरा कसूर था कोई, इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं था। देखिए जी, ये वो छोटी सी मासूम बच्ची है जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, खूबसूरत है, हर चीज़ जो है वो इस बच्ची के अंदर पाई जाती है। वो देखें अपनी वालदा को देख के मुस्कुरा रही हैं, लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि इसका जो बाप है वो इसके साथ धोखा कर रहा है। आपके साथ तो धोखा किया लेकिन इस मासूम बच्ची के साथ जो है वो धोखा कर रहा है। ये मेरे साथ, इसका नाम नूर है जी, नूर इसका नाम है बाकायदा तौर पर। मैं समझता हूँ कि इसके आगे से जो उस्मान है उसको भी हटा देना चाहिए, इसका नाम नूर फातिमा होना चाहिए, ताकि लोग इसके बाप ने जो हरकत की है, पहले तो नाजरीन इसकी वालदा के साथ जो बच्ची छोटी सी मासूम सी आप देख सकते हैं उसके साथ धोखा किया। मैं समझता हूँ कि इस बच्ची के साथ भी धोखा किया है। फिर जब पर्ची बनवाने की बात की जा रही थी हमारी, वहाँ फिर कैसा आलम था जब वापस घर आए? वहाँ पे उस औरत बैठी थी, एक लेडीज़ वहाँ पे काउंटर पे, उसने मुझे बोला बीबी किसकी पर्ची बनवाने आई हो? मैंने कहा मैंने अपनी बेटी की। तुम्हारे शोहर ने तो तलाक यहाँ पे शो हो रही है, तुम्हारे शोहर की कोई और भी शादी हुई है? मैंने कहा जी उनकी एक पहली शादी थी लेकिन उन्होंने छोड़ दी है। तो कहती, मैंने कहा किस नाम से तलाक यहाँ पे आपको शो हो रही है? कहती ये ना फ़िरोज़ा जवेद। मैंने कहा फ़िरोज़ा तो मेरा नाम है, तो मैं तो डिलीवरी के लिए आई हूँ पाकिस्तान, मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता। मैंने उससे कहा कि आप मुझे पेपर दे दें। कहती नहीं हमें अलाउ नहीं है पेपर, आप जाके लें। उसके बाद फिर बड़ा रोई बैठी रही वहाँ पे, फिर थक हार के घर पे आई, आके उसे फ़ोन किया तो उसने बोला बगैरत औरत मैंने तो ये पहले से बहुत काम किया हुआ था, गालियाँ धमकियाँ। पाकिस्तान में कौन सा कानून है? यहाँ तो बंदा किसी को गोली मरवा दे पैसे दे के तो कोई किसी से नहीं पूछता, कैसा इंसाफ है? जब पाकिस्तान की पुलिस उसको गिरफ़्तार करके जेल में डालेगी फिर उसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी कानून की बालादस्ती है, कानून अभी हरकत में है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर कोई धर्म कमा रहा है तो इसलिए आपको धमकियाँ दे रहा है क्योंकि आप उसकी बीवी थी, आपको गालियाँ दे रहा है। लेकिन जब ये कानून की गिरफ्त में आएगा तो इसको जो मुकम्मल सज़ा जो इसकी है वो पूरी करने के बाद ही आएगा। अब मुझे ये बताएं कि उम्र छोटी है लेकिन सफ़र बड़ा तवील है, एक बच्ची है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारोगे? ज़िंदगी भाई मुझे इस बच्ची का इंसाफ चाहिए कि जो ज़्यादती, चलो मेरे अभी जब भी मैं उसके कोई दोस्त थे जो भाई हमारे जानने वाले थे उसके साथ हवाले से, तो उनको मैं बोला कि भाई आप समझाने की कोशिश करो, बच्ची है छोटी है, चलो गुस्से गिले हर घर में होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई मसला नहीं है। उसने बोला उनको मेरा यानी कि गलत किरदार बताता है कि इसका ये नहीं था वो नहीं था। मैंने कहा जब मेरा गलत किरदार था तो मुझे तभी छोड़ देते, फिर मेरे साथ बच्ची का क्या कसूर था कि बच्ची पैदा कर ली है? वो कहता नहीं अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम मुझसे जैसे मर्ज़ी पालो, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है। उसकी बातों से, उसकी कहानी से तो ये मालूम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रंगरलियाँ मनाना चाहता था, कोई बच्चे की पैदाइश नहीं करना चाहता था। मैंने आपसे पहले भी पूछा कि ऐसे आसार उसके नज़र आते थे कि जो मोबाइल फ़ोन पर किसी के साथ उसका कांटेक्ट हो, कोई रब्ता हो, या आपकी कोई बनने वाली सौकन जो है वो उसका रब्ता हो, या आपकी कोई ऐसी दोस्त हो? अब तक मालूम हो सका है कि उसने तीसरी शादी किसके साथ कर ली है? भाई उसने तीसरी शादी करके वो भी अपनी बीवी जो है ना वो ले गया हुआ, दुबई ले गया है। एक हफ़्ते पहले उसकी पोस्ट देखी थी मैंने फेसबुक पे, तो वो कह रहा है कि मैं बड़ी हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहा हूँ। और जब भी वो बात अपनी फैमिली से करता था, अपने भाई से, बहन से या माँ से करता था, तो कभी उसने मेरे सामने बात नहीं की थी। वो हमेशा या बाहर जाके करता था या वॉशरूम चला गया या सिगरेट के बहाने बाहर चला गया, तो कभी उसने अपनी फैमिली से भी मुझसे, अब वल्लाह अलम उसके मोबाइल पे लॉक ऐसे लगे होते थे कि जो मुझे नहीं बताता था वो। लेकिन आपको शक व शुबात थे? शक व शुबात इस किस्म के तो नहीं सामने आए, लेकिन उसकी फैमिली की बातों से लगता था कि जैसे वो कहता था नहीं तुम टेंशन ना करो, मैं अपनी माँ को खुद ही समझा लूँगा, मैं अपनी माँ को खुद ही समझा लूँगा, तुम टेंशन ना करो। वो कहता था मैं अपनी वालदा को खुद ही समझा लूँगा। मज़ीद एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। लेकिन देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची मेरी गोद में है। ताहाल मज़ीद भी बच्ची के हवाले से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں پھر اسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں. فیروزہ اس کا نام ہے اور یہ پاکستان بغبان پورہ کی رہائشی ہے. اور اس کے خامند کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے اپنی زبانی بتایا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے ساتھ تمام رشتے ناطے تعلقات ختم کر دیے گئے. فیروزہ اب کیا کہنا چاہتی ہو اپنے خامند کے بارے میں؟ افسران بالا سے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو کیا اپیل کرنا چاہتی ہو؟ ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی درخواست کرنا چاہتی ہو؟ بھائی میں اب یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح میری زندگی خراب ہوئی ہے، میرا مستقبل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میری بیٹی کا مستقبل نہ خراب ہو اور اس کی زندگی نہ خراب ہو، تو لہٰذا اس کا انصاف کیا جائے. میں وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور FIR درج کی جائے اور جلدی سے جلدی میرے شوہر کو جو ہے نا باہر سے بلوایا جائے اور میری بچی کو اس کا باپ ملوایا جائے. جس طرح سے آپ نے لو میرج شادی کی، بہت سارے لڑکیاں لڑکے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لو میرج شادی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اگر ہماری شادی نہ کی گئی تو ہم زہر کھا لیں گے. لو میرج کے حوالے سے کنسیپٹ کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ لو میرج شادی لڑکے لڑکی کی ہونی چاہیے؟ اگر ہوتی ہے تو کس حد تک یہ کامیاب ہے؟ کافی حد تک بھائی کامیاب ہوتی ہیں لو میرج، اگر لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ ان کا جو پیچ اپ رہے. اگر یہ لڑکا یہ کہے کہ میں فیملی کو بتا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اب بہت زیادہ کم چانسز ہے. جیسا کہ میرے ساتھ ہوا، میرے شوہر نے پہلے میرے ساتھ بہت پیار کی شادی کی اور بعد میں ان کے گھر والے کہنا شروع ہو گئے ہم تب تمہیں ملیں گے جب تم اسے چھوڑ دو گے. تو انہوں نے اپنے پتہ نہیں فیملی کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، یہ نہیں پتہ مجھے. آنکھوں میں کتنے خواب سجائے تھے اپنے لیے، بچی کے لیے، ایک کنبے کے لیے کہ ایک فیملی بنے گی، بچے ہوں گے، سیر و تفریح پہ جائیں گے، باہر کے ملک جائیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے. جو خواب آپ کی آنکھوں میں تھے سارے چکنا چور ہو گئے. سب کچھ بچا ہی نہیں ہے. عثمان کامران نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. امیدیں تو اس نے ایسے دلائی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ اللہ کے بعد کوئی ہے تو صرف یہی ایک انسان فرشتہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ مردوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، کیونکہ ایک ایسی ٹھوکر، ایک ایسی ٹھیس پہنچائی گئی ہے آپ کے دل و دماغ پر جو کہ اب آپ کبھی کسی مرد کا اعتبار نہیں کریں گے، اور صرف عثمان کامران کی وجہ سے، کیونکہ اس نے آپ کو پہلے بڑے سبز باغ دکھائے، اس کے بعد اس نے آپ کو ایک اونچی سیڑھی پر چڑھایا اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لی اور منہ کے بل آپ نیچے آگے گری. بالکل اسی طرح ہی ہے بھائی، اور مجھے اس چیز کا انصاف چاہیے. اور میں اپنے یہ پولیس افسران سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ پولیس کو بدنام کر رہا ہے، پاکستان کے قانون کو بدنام کر رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ملتا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے حکمران ہیں یہ مجھے انصاف دلوائیں. پاکستان کے جو حکمران ہیں، خاتون کا کہنا تھا ہمیں انصاف دلائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قانون کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تھانے کو ہم خرید لیں گے، آپ کے تھانے دار کو ہم خرید لیں گے. خاتون کی جانب سے کئی مرتبہ تھانے کے چکر بھی لگائے گئے، لیکن تاحال ابھی تک جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا. جس طرح سے میں نے بتایا کہ درخواست تو جو ہے وہ تھانے میں دے دی گئی ہے. یہ ہے وہ درخواست جو کہ تھانہ میں دی گئی ہے، باقاعدہ طور پر SHO کے نام اپلیکیشن دی گئی ہے، اور اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ 2 سال بنا نکاح کے میرے ساتھ جو ہے وہ زبردستی زیادتی کرتا رہا، اس کا مقدمہ درج کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خاوند آپ کا آپ کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہے. اگر آپ کو اسی بات کا پہلے دن سے معلوم ہوتا تو کیا آپ علیحدگی پسند کرتی یا اس کو ساتھ رکھنا پسند کرتی؟ جی بالکل، جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے نا، حرام ہو جاتی ہے. تو میں تو بالکل یہ چیز اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہوئی ہے تو میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہ رہتی. اب بچی سے کیسے گزارا کرو گی، کیا کرو گی؟ بچی چھوٹی ہے، آپ جوان جہان ہو، آیا کہ نیکسٹ شادی کرنے کا پروگرام؟ ابھی تک بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میری بچی ہے. اگر بیٹا ہوتا تو کچھ اور بات تھی. اب میری بیٹی ہے، میں کسی غیر بندے پر جو ہے نا یقین نہیں کر سکتی. ٹرسٹ نہیں کر سکتی نا؟ نہیں کر سکتی. تو پھر کس طرح سے اب نوکری کرو گے یا اس کے خلاف پوری طرح سے
अदालतों में, थानों में जाके कार्रवाइयाँ करवानी है? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी बच्ची का हक़ मिले, इंसाफ मिले। जो आज उसने मेरे साथ किया है, कल को किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। मोहतरमा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे बंदे को गिरफ़्तार करना चाहिए जिसने आज इनके साथ, मैं समझता हूँ कि उसने 2 खातूनों के साथ ये धोखाधड़ी की है। पहले तो बच्ची की माँ के साथ, फिर अपनी ही बच्ची, अपनी ही लखते जिगर की जो टुकड़ा जिसके कहते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा, उसके साथ भी। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया तो अब तो मेरा ख्याल है फ़िरोज़ा किसी भी मर्द पे इतबार नहीं कर रही और ना ही किसी पे इतबार करना चाहती है। कहती है कि बस मैंने इंसाफ लेना है। और बात रही छोटी बच्ची की, छोटी बच्ची को ये पालेंगी, नौकरी करेंगी, अपनी वालिदा के घर में रखेंगी, मज़ीद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन सबसे पहले इस केस का जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस इसका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुझे एक बात बताएं, आप कितनी बार थाने गई हैं? मैं भाई 4-5 चक्कर लगा चुकी हूँ थाने। आपको थानेदार मिला? ASI जो है ना, वही मुझे घुमाता रहा है, बीबी आप चलो हम करते हैं, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, फ़ोन करते हैं, तुम्हारी तफ्तीश तो कर ले, पहले हमें ख़ुद तो पता चल जाए, फिर मुकदमा भी दर्ज कर देंगे। ASI जो ताहिर है ना, वो बात को गोलमोल कर रहा है। उसके ख़िलाफ़ पर्चा देने को राज़ी नहीं है? उसके ख़िलाफ़ पर्चा देने को राज़ी नहीं है वो। अगर इसका मुकदमा दर्ज हो जाए प्रॉपर तरीके से, आप समझते हैं कि इस पर्चे के बाद आपको इंसाफ की उम्मीद मिल जाएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं भाई। लेकिन सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पुलिस को जो अपनी तफ्तीश वो करनी चाहिए। IG पंजाब तो कहते हैं कि अगर कोई भी साइल थाने में जाएगा उसका पर्चा फौरी दर्ज कर लिया जाएगा। फिर आपका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे, इसकी क्या वजूहत है? भाई आज भी पुलिस में, जो थानों में, कोई किसी औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है और कोई ऐसा परेशानी को समझता नहीं है। हर बंदा कहता है चलो आप घर चलो, हो जाएगा, कल आना, यानी कि टाइम गुजारते हैं, वक्त पास करते हैं कि ये भी टाइम गुजर जाए, चक्कर लगवाते हैं बस। मेरे साथ खातून थी जिनका कहना था कि पुलिस आज भी 30 साल से, जिस तरह से पहले की पुलिस थी उसी तरह से आज भी शहरियों को ख़वार कर रही है और कोई इंसाफ थानों में मुहैया नहीं किया जा रहा। IG पंजाब चीख कर कहते हैं कि थाना में आने वाले साइलिन की दादरसी की जाए, बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाए और ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जो है वो फ़िरोज़ा की वालदा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अपने दामाद के हवाले से वो किस तरह से देखती हैं। आखिरकार उनके जो वालिदैन हैं उनके घर में भी गई हैं और वहाँ पर जाके भी कोई मिन्नत समाजत किया, लेकिन उसकी इन्होंने थाना में एप्लीकेशन दिया आपके ख़िलाफ़ पर्चे के हवाले से, वहाँ से हमें दरख्वास्त मिली है, फिर इनके साथ हमने रब्ता किया था। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि तमाम मामला क्या है। अपना नाम क्या बताया? मैं कल यहाँ पे उम्रा के लिए आया हूँ, मेरे भाई सऊदीया में, मैं अभी मक्का में था जब आपके फ़ोन आ रहे थे। जी। So go ahead, what is your name? My name वसीम साबिर फ्रॉम कोहिनूर टेलीविज़न चैनल, प्रोग्राम एंकर, रोज़नामचा प्रोग्राम करता हूँ मैं। Can you tell me the story? What is? मैं स्टोरी के हवाले से आया हूँ। आप मुझे बता दें कि आपने 2 साल पहले जो तलाक दी थी, फिर इनके साथ क्यों रह रहे थे? क्या चीज़? आपने 2 साल पहले इनको तलाक दे दी थी, फिर आप इनके साथ किस तरह से रह रहे थे? पहली बात ये कि मेरा भाई, मैं इनके साथ पाकिस्तान में रहा ही नहीं। ठीक है। ठीक है। और सेकंड बात ये कि ये दुबई आती हैं, किसके साथ यहाँ पे रहती हैं? क्या अब मामला यहाँ पे ये आ जाता है कि मैं अल्लाह के घर के सामने हूँ। बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तलाक हो जाए ना तो वजह नहीं पूछा करते। उसकी वजह पता क्या होती है? जी जी। उसकी वजह ये होती है कि ये हदीस इसलिए बताई गई कि कल को उस बच्ची का भी घर कहीं बस जाए। जी जी। और उस बच्चे का भी घर कहीं बस जाए, उनमें बदनामी ना हो। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर मैं आपको पता, आप तकरीबन 19वें बंदे हैं। अच्छा जी। आप इनकी तरफ से आपसे पहले 18 बंदे, वो मेरे साथ माजरत करके वो निकल गए, कहते यार उस्मान भाई हमें पता नहीं था। यार सॉरी उस्मान भाई, इस मामले का तो हमें भी मालूम नहीं है। हम सिर्फ ये बात जानना चाहते हैं कि जब ये फ़िरोज़ा
نادرہ کے آفس جاتی ہے پرچی بنانے کے لیے اپنی بچی کی برتھ سرٹیفکیٹ کی، تو وہاں سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے کی ڈیورس ہو گئی ہے۔ آیا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیورس دینے کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ رہ رہے تھے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیورس کا اس کو بہت دیر پہلے سے پتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے میرے معاملات جو ہیں وہ کورٹ میں تھے، جو وہاں سے اللہ پاک میرے ابا جی کو جنت نصیب کرے، انہوں نے سارے کلیئر کرائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے یہی تنقید کی کہ یار چلو کسی کی بیٹی ہے عثمان، ایک چانس اور دے دو یار، ٹھیک ہے، دفع کرو، چھوڑو۔ تو بہت سے ایسے چانسز دینے کے بعد بات نہیں بنی۔ اب میں مزید کھل کے بات، میں پتہ کہ یہ تو اپنا کیچڑ اچھالنے پہ لگی ہوئی ہے نا مجھ پہ، لیکن میں نہیں اچھالنا چاہتا کہ عورت ذات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایسا کوئی موقف دینا نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار ہم نے تو اس کو اپنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کیونکہ میں جو پروف کروں گا وہ میں کورٹ میں کروں گا، اور کورٹ بغیر اتھینٹک پروف کے فیصلہ نہیں دیتی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کوئی اس طرح کا کوئی موقف کوئی اس طرح کا نہیں دینا چاہتا اس سے آنے والی اس کی زندگی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں ابھی بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا گیپ رکھ رہا ہوں، جی جی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی آپ کے لسن ٹو می حبیبی پلیز، جی جی کنٹینیو۔ اس نے اور اس کی ماں نے ٹھان لیا کہ ہم نے ایسا، اب اللہ کی کرنی ایسی ہے، یہ میرے محلے تک گئے، ایک بندے کے پاس گئے، وہ سب لوگ مجھے جانتے تھے، میرے ابو کو جانتے تھے، ٹھیک ہے، اور سب لوگوں نے کہا عثمان بھائی یار شکر کرو جان چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، میرا ایک پہلے جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کے منہ سے بھی یہ بات نکل آئی یار اللہ کا شکر کرو۔ بہرحال میں مزید اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے جی، اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کم سے کم نا اسے سمجھائیں کہ ایک چپ اور 100 سکھ ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اللہ سن لیتا ہوتا ہے۔ اتنا راستہ چھوڑ دو کہ کوئی خیر ہو سکے، اتنا سا راستہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہے کہ ہر راستہ بلاک نہ کرو کہ بندہ سوچے بھی نہ کہ کوئی خیر ہو تو اسے کوئی راستہ ملے ہی نہیں کہ یار میں کس منہ سے خیر کروں۔ عثمان بھائی، آپ بیٹی کی پیدائش کو زحمت سمجھتے ہیں، آپ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے ڈیورس دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیگم کو ڈیورس دیا ہے، وہ چھوٹی بچی کا قصور کیا ہے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ عثمان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، پھر ملانے کی کوشش کریں گے، پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عثمان جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہے وہ ابھی بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، کہ جس کے اندر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام باتیں میں ساری نہ اوپن کروں، تاکہ کل کو جہاں اس کا رشتہ طے ہونا ہے وہاں پر اس کا رشتہ طے نہیں ہونا۔ بہت ساری ایسی پوشیدہ باتیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں عثمان کی جانب سے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں اس وقت سعودی عرب میں ہوں، اور عثمان صاحب کے ساتھ دوبارہ میں رابطے میں آ گیا ہوں۔ عثمان صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ فیروزہ کو طلاق دے دی ہے، وہ چھوٹی بچی جو آپ نے پیدا کی تھی، آپ کا خون ہے اس کی رگوں کے اندر، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اور بڑی وجوہات طلاق کی یہی ہے کہ بچی پیدا ہوئی تھی، آپ بچہ چاہتے تھے؟ یہ تو بڑی کوئی احمقانہ سوال ہے اور بڑا ہی کوئی جہلانہ سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ بچی اور بچہ چاہتے تھے۔ میں کوئی گاؤں سے اٹھ کے نہیں آیا ہوا، ہمارے گھر میں بیٹیوں کو اتنی عزت دی جاتی ہے اور جتنا کچھ دیا جاتا ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ شاید آپ میری فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں۔ نہیں، میں آپ سے بھی واقف نہیں ہوں، آپ کی فیملی سے بھی میں واقف نہیں ہوں، اور آپ کی ان باتوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے ایک خاتون سے شادی کی، پھر آپ نے دوسری سے کی، آپ کے خاندان میں یہ بات ہے کہ آپ 3 بیویاں کی زندگی اجاڑ رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کی بیگم بتا رہی ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہے، تو آپ کو 3 بیویاں رکھ کے ان کو طلاق دینے کا آپ کی فیملی کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر یہ کوئی طور طریقہ سب کا ہے؟ آپ کے والد صاحب نے بھی اسی طرح سے کیا ہے؟ میرے بھائی، نہ تو میری کوئی 3 بیویاں ہیں، نہ کو میرے ساتھ اس طرح بات ہے، اور نہ ہی بچی کی پیدائش پہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ یہ معاملات کچھ اور تھے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی اور رنگ دے کے۔ میرے بھائی، میں نے آپ سے یہی بات پوچھی ہے کہ میرے بھائی دینی مسئلے کی طرح حل کرو،
میں یہی کہہ رہا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں تو عثمان صاحب یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا موقف ہے وہ مجھے بتائیں کہ کیا سارے معاملات کیا تھے۔ شرم نہیں آ رہی، آپ کسی کی بیٹی کی عزت کیوں اچھال رہے ہو؟ ان کو بھی اتنی شرم، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا انجام آگے جا کے کیا ہے؟ نہیں، آپ تو آپ نے کوئی تیزاب پھینکوانے کی، قتل کروانے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ I will reopen my case in session court, so I will discuss there what about، اور اب مجھے مجبوراً سارے پروف دینے پڑیں گے کورٹ کو کہ سر جو میں نے کیس پہلے انہوں نے معذرت کی، سارا کچھ لکھا پڑا، جج نے فیصلہ دیا، اب میں وہ کیس ری اوپن کروں گا اور پھر انشاءاللہ کورٹ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گا۔ جہاں تک آپ نے ایک بڑا ہی میری جان بھی حاضر ہے بچیوں کے لیے، سمجھ آئی ہے؟ میری بات سنیں میرے بھائی، جی آپ مجھے، میرا خیال ہے آپ مجھے اس طرح سے یہ اس طرح کا کوئی کوشچن کر کے کہ بچی یار یہ کوئی جہلانہ، یار میری بات سنو، جب آپ کی بیگم یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں، نہ ہمارا رابطہ آپ سے کبھی پہلے ہوا، نہ کبھی ان سے پہلے ہوا، میں نے تو آپ کا موقف جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ پراپر طریقے سے مجھے اس کا جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں کل اپنے لائر کو بھیج رہا ہوں، میرے 2 کیس جو میں نے بند کروائے تھے اب یہ وہاں سے شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کا کیس کا فیصلہ جو ہے نا وہ جج صاحب سنائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کا معاملہ کورٹ میں ہی جائے گا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، لیکن اب آپ کیونکہ وہ ان لوگوں کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ بتائیں جی، بڑی آپ سے بات کی کہ جب کہیں پہ طلاق ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ نہیں پوچھ کرتے، کیونکہ اس کی وجہ نبی نے اس لیے منع کیا کہ کچھ اس طرح کے معاملات نہ نکل آئیں۔ دیکھیں ان لوگوں کو جس نے بھی اس چیز کے پیچھے لگا لیا ہے نا، میں ان کے دماغ میں اس چیز کا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں 4 دن ابھی مکہ میں ہوں۔ خاتون کی جو گفتگو ہے اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ کرواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تمام حالات کیا نظر آتے ہیں۔ آپ کریں بات جی ان کے ساتھ۔ ہیلو عثمان، فیروزہ تم نے ایک بھی راستہ نہیں چھوڑا، میں اللہ کے گھر کس لیے آیا تھا؟ تم نے ہمیشہ جب بھی میں تمہیں قریب کرنے کی کوشش کی ہے نا، تم نے ایسا وار کیا، میں پتہ نہیں وہ اللہ کے گھر کو پکڑ کے کیا مانگ رہا ہوں رو کے، لیکن تم نے آج وہ کام کیا، میں تمہاری عزت بچا رہا ہوں، تم اپنی ماں کے پیچھے لگے تم اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں اپنی ماں کے پیچھے بالکل نہیں لگی عثمان، تم نے تو مجھے ہنسی خوشی پاکستان بھیجا ڈیلیوری کے لیے۔ سارے سیشن کورٹ میں لے کے جاؤں گا، تم نے یہاں جو کیا وہ بات جس طرح کورٹ جو پروف مانگتا ہے نا، اب مجھے مجبوراً تمہیں بڑی عدالت میں ننگا کرنا پڑے گا۔ چلو اس وقت تمہارے پاس میں نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط تھی تو آپ میرے ساتھ رہ کے بچی کیوں پیدا کیا آپ نے؟ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ میرا پلان یہاں سے پاکستان آنے کا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا پلان تھا، میں صرف کسی وجہ کی وجہ سے خاموش تھا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے عثمان؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو ذلیل کیا اور اب مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ وہ بچی ذلیل نہیں ہونے، اگر وہ میرا خون ہے نا، پہلے تو میں یہ کنفرم کروں گا، میں تم پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، وہ میرا خون ہے نا، 101 بار کنفرم کرو، اس کا بال بھی ونگا نہیں ہوگا۔ اور تم کتنی گھٹیا باتیں ان کو بتا رہی ہو کہ مجھے بچہ چاہیے تھا، بچی ہو گئی۔ لعنت ہے یار تمہاری سوچ پہ، تمہارے خاندان پہ لعنت ہے کہ تم اس معاشرے میرے خاندان پہ کیوں لعنتیں ڈال رہے ہو؟ میرے خاندان پہ ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ مجھے افسوس یہ ہے کہ تم کس طرح کا، یار میں کل حالت میں آیا فروزہ، تم شارٹ ٹرپ کے لیے پاکستان آئے اور تم نے تیسری شادی کر کے تم اسے بھی ساتھ لے گئے ہو، کتنی بیٹیوں کی زندگی تباہ کرو گے؟ فیروزہ میری بات سنو،
मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता दूं, मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता था। उस्मान, तुम ताला तोड़ के मेरे घर पे आए, तुमने आके ये मुझे कहा कि मैं तलाक का मामला रफा दफा नादरा में पैसे दे के तलाक ख़त्म करवा दूंगा और निकाहनामा दोबारा जमा करवा दूंगा और तुम ये इसके बच्ची के पेपर बनवाओ, मैं वीज़ा भेजता हूँ, तुम बच्ची लेके उधर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद जाके तुमने वहाँ पे जाके कोई आगे से मेरे मैसेज सीन करते थे और मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। मैंने कहाँ तुम्हारी मिन्नतें नहीं की। तुम्हारी माँ को फ़ोन किया, नुसरत कामरान को, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने मेरा आवाज़ सुनी और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ऐसे ही है। मेरी गाल सुन ना, तू मीडिया नु छੱਡ, मेरी गाल सुन, तू इत्थे मुंडियां नाल नहीं सोंदी रही। मैं मुझे एक भी प्रूफ दो, अगर मैं सोती थी तो मेरे खामन जो है अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर रहा है कि तुम्हारे किसी के साथ अलग थे, किसी के साथ रिलेशन थे। खातून भी जो है वो अगर मैं सोती, अगर आपने मुझे किसी के साथ देख लिया तो फिर आप मेरे साथ रहते क्यों थे? उस्मान, रोला नहीं डालो, शोर नहीं डालो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को तो सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात कहने का मौका दोगे मुझे? मेरी बात को सुनो ना, झूठे हो इसलिए बोली जा रहे हो। बच्ची दा फैसला है ना, बच्ची दा फैसला, तू टेंशन ना ले। मैं तो हर एक उस जगह पे जाऊंगी जहाँ जहाँ आप मेरे साथ रहते थे। आपके दोस्तों को पता था कि भाभी पाकिस्तान से आई हुई है। मेरी गाल सुन, तेरा मेरा पाकिस्तान के अंदर तो कोई लिंक ही नहीं रहा। दुबई के अंदर मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है, एक एक बंदे का प्रूफ है मेरे पास। होटलों की बुकिंग भी मौजूद है, जिस होटलों में आप मुझे रखते रहे हो, होटल की बुकिंग भी मौजूद है। बहरहाल ना, मैं आपसे यही बात कहूँगी, उस्मान के खुदा के खौफ से डरो। और अब जो तीसरी बीवी तुमने कर ली है ना, ये सारी इस अंधेरे में उस बेचारी को ना रखना, हर चीज़ से उसे बताओ और दोबारा किसी बेटी की ज़िंदगी ना ख़राब करना। तुमने मेरी तो की और अपनी बच्ची के साथ भी तुमने ज़्यादती की है। उस बेचारी का क्या कसूर था? उस बेचारी का कोई कसूर था? बहरहाल तुम मक्का में हो, अब मक्का वाला इंसाफ करेगा। अल्लाह हाफिज़। मक्का में हो, मक्का वाला ही इंसाफ करेगा। ये थे उस्मान जो कि बच्ची के वालिद थे और फ़िरोज़ा के खामन थे, जिन्होंने फ़िरोज़ा के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन फ़िरोज़ा ने कहा कि तीसरी बीवी को बता देना कि जो तुमने हमारे साथ किया है वो उसके साथ भी कर रहे हो, किसी को अंधेरे में ताहाल ना रखो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उस खातून के साथ जिसकी बेटी के साथ ये सारा जुल्म हुआ है। फ़िरोज़ा जो है वो इनकी बेटी है, वो ये उनकी वालदा है। और आज के हवाले से बता दें थोड़ा सा कि फ़िरोज़ा के साथ जो जुल्म हुआ, उस हवाले से आपने किसी भी मोड़ पे, किसी भी मुकाम पे कोई आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, मैं इन्हां दे घर बही गई सां, मेरी अम्मी नाल, उहदे अब्बू जिंदा सी, इन्हां दी भैन नाल सब अगे तरले करके आई कि चलो बच्चियां ने शादी कर ली, किहड़ा कोई फर्क पै गया ते बाजी तुसी भी छड्डो ना। कि नहीं, असी अपने बेटे नूं कहण कि इहनूं फ़िरोज़ा नूं लैदा करते, इहनूं फ़िरोज़ा नूं छड्डेगा ते घर वड़ी। मैं बड़े तरले मिन्नतां करके आई। फिर मैं उस्मान नाल गल कीती, मैं कहा बेटा देख, मैं बेवा औरत हाँ, जे कर लिया ही तो देखी एक यतीम बच्ची है तो इहदे ते जुल्म ना होवे। तो उस्मान ने वो जुल्म कर दिता है कि मेरी बेटी तो थी कि मेरी अगों नवासी भी जलील हो रही है, मासूम बच्ची है जिंदे नाल एडा धरोह कर गया। हसी खुशी आया वे, जिदन उनके अब्बू के कुल सी, कुल्लां वाले दिन भी मेरे घर आया है, दूसरे दिन भी आया है बकायदा कि साडा मालक मकान भी गवाह है कि सीढ़ियां च कैमरा लगा है, वो भी गवाह है कि उत्ते साडे घर ही आया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਬਾਹਰ। ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ। कंप्यूटर ने बताया आपको तो तलाक हुई है, आप बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट की पर्ची बनवानी है। ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ, ਤਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सिर्फ दिखा दिया कंप्यूटर ਦਿਖਾ पे। ਦਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। फिर वहाँ क्या आलम हुआ माँ बेटी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਟਾਲਾ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੜਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਔਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? अभी तो देखा जाए तो मुलजिम जो है जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है, जो कि बैरून ममालिक में है, उसकी बेगम ने भी बताया कि वो धमकियां दे रहा है कत्ल की, तेज़ाब फेंकने की, और पाकिस्तान की पुलिस को वो कुछ नहीं समझ रहा। वो कहता है कि चंद पैसों के बस पुलिस भी ख़रीद ली जाएगी और यहाँ पर किसी शूटर्स के ज़रिए जो है वो कत्ल भी करवा दिया जाएगा। पुलिस को जो है वो बड़ी आहनी हाथों से वो ले रहा है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बाकायदा तौर पर उनको जो है वो अज़लीलो ख्वार करने की कोशिश कर रहा है पब्लिक के अंदर। आप अब क्या चाहती हैं? आप सराहने वाला से क्या कहना है? ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਸ। अभी जो थाने में एप्लीकेशन दी गई है पुलिस की जानिब से, अभी तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी ज़ाहिरी बात है थाने जाती हैं? ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। थानेदार की कहना है? ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ नहीं सुनते। मेरे साथ लड़की की वालदा यहाँ पर मौजूद थी, जिनका कहना था कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही और ख़ासकर बागबानपुरा थाना में जो है वो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ताहाल पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद आला पुलिस अफसरान से और वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से अपील करती हूँ कि बच्चियों को जो है वो इंसाफ दिया जाए। पहले तो एक थी, अब ये दो हो गई हैं, क्योंकि पहले इनकी जो अपनी बेटी फ़िरोज़ा थी, उसके बाद नूर फ़ातिमा जो थी वो अब पैदा हुई है। अब इनके कंधों पे जो, आप समझती हैं कि पहले बेटी का एक बोझ था जो उतारा शादी करके, अब वो घर वापस आ गई है, एक छोटी बच्ची का भी बोझ हो गया सिर पे। किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल हो गया। किस तरह से गुजारा करेंगे? बस किस तरह गुजारा करना कि हालात मेरी बेटी को इंसाफ दिता जाए, छोटी नूर ना इंसाफ हो जाए। दोनों बच्चियों को जो है वो इंसाफ दिया जाए। जो कि नूर फ़ातिमा थी, उसको भी इंसाफ की जो है वो दुहाई डाल रही हैं उनकी जो नानी अम्मा हैं, और ख़ासकर अपनी बेटी के हवाले से जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आईजी पंजाब का विज़न था कि पंजाब में जो है वो बड़े साफ शफाफ जो है वो तरीके से लोगों के साथ मेल जोल हो सके, ख़ासकर जो थाना में आने वाले शहरी हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ आया जाए, और इसके अलावा उसका जो मुकदमा जो भी ऑफेंस का बनता है उसको फ़ौरी दर्ज किया जाए। अगर काबिल अखराज है तो उसको खारिज किया जाए, अगर काबिल चलान है तो उसको चलान किया जाए। आला अफसरान से इन्होंने अपील की है कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए और उस्मान को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।